खुदा के कलाम के वसीला से निजात का तजर्बा, जिसके बारे में हमने कभी तस्लीम नहीं किया कि यह आखिरी मंजिल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे सफ़र का हिस्सा है जिसके ज़रिए से आप मंजिल तक पहुँचते हैं। यहाँ देखिए, जो उसने इब्राहिम से कहा, उसने इब्राहिम को इतनी बरकत नहीं अता की, लेकिन फिर भी वो इब्राहिम से कहता है कि मैं ही तुम्हारा बहुत बड़ा अजर हूँ। ना सिर्फ ये कि मैं तेरी नस्ल को आसमान के सितारों की मानद बढ़ाऊंगा, बल्कि इससे भी ज़्यादा करूंगा। ना सिर्फ ये कि मैं तुझे ईमानदारों का बाप बनाऊंगा, ना सिर्फ ये कि मैं तेरे साथ भलाई करूंगा, मैं खुदा बज़ाते खुद तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ। और मेरा ये ख्याल है कि आज की जदीद कलीसिया में हम सिर्फ बरक़ात पर नज़र करके गलती कर रहे हैं, जबकि हम अपने तल्लुक़ को बरकत देने वाले के साथ भूल रहे हैं। और इसलिए आज मैं पहला तसल्लिकियों बाब 2 आयत 11 के साथ पढ़ूंगा। रसूल लिखता है कि चुनाचे तुम जानते हो कि जिस तरह बाप अपने बच्चों के साथ करता है, उसी तरह हम भी तुम में से हर एक को नसीहत करते और दिलासा देते और समझाते रहे, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदा के लायक हो, जो तुम्हें अपनी बादशाही और जलाल में बुलाता है। अव्वल दर्जे पर ताकि तुम खुदा के लायक चाल चलो और तुम कबूल करो कि उसने तुमको बुलाया है। उसने आपको इस कुरान के अरबों लोगों में से बुलाया है। अगर आप नए सिरे से पैदा हुए हैं और अगर आप नया मखलूक बन चुके हैं, उसने आपको ही खास तौर पर बुलाया है अपनी बादशाही और अपने जलाल में। आए दुआ करें। ऐ बाप, आज की सुबह हम तेरा शुक्र करते हैं हमारे साथ आपकी भलाई और शफकत और दरीना रफाकत के लिए। ऐ खुदावंद, बेशक हम अक्सर औक़ात बरगश्ता बच्चों की मानद होते हैं जिनको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। हम तारीकी में धक्के खाते और टटोलते हैं, लेकिन ऐ खुदाम, तेरा फजल और तेरा रहम हम पर बाकसर रहता है। आज की सुबह के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐ बाप, आज के हदियों पर हम तेरी बरकत चाहते हैं जो हमने वसूल किए हैं, उन लोगों से जो इस खिदमत में हमारी मदद करते हैं। हम आपसे दुआ करते हैं कि आप उनको उनका ऐसा अजर अता करें जिससे कि वो जान सके कि कादर मुतलक खुदा उनको हमेशा बरकत देता है। उनको भी जो वेबकास्ट के जरिए से देते हैं, ऐ खुदा, उन जानों को, उन जिंदगियों को भी बड़ी बरकत अता कर जो खुदा की इस बादशाही में हमारी मदद करते हैं। और मैं भी आपसे दुआ करता हूँ कि आप मुझे भी इस्तेमाल करें। ऐ खुदावंद, मैं इतना हलीम बन जाऊँ कि आप मुझ निकम्मे इंसान को भी इस्तेमाल करें। इसलिए मैं आपसे दुर्खास्त करता हूँ कि आप मेरी हैसियत के पेश नज़र अपने लोग से कलाम कर हमें दलेरी बख्श, ताकि तेरी चट्टान के पास आ जाए। ऐ बाप, ये सब कुछ हम यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन आमीन। सबसे पहले उसने हमको बुलाया ताकि नेक चाल चलन चले, ना सिर्फ कि हमें चले बल्कि नेकी के साथ चले। और उसने अपनी बादशाही और अपने जलाल में बुलाया। बहुत दफ़ा हम खुद को निजात पर मुर्तकिज़ कर लेते हैं। निजात अच्छी बात है, खुदा का शुक्र हो उसकी निजात के लिए, मैं इसकी अहमियत को कम नहीं करता। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि वो मुझे 38 साल पहले मिला एक नशे की दुकान के बाहर और मेरी ज़िंदगी को बदल डाला। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। मैं खुदा का रूहुल कुद्दस के बपतिस्मे के लिए शुक्र करता हूँ। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ या ज़ुबान में बात करने के लिए, या रोज़ा रखने, या दुआ करने के लिए। मैं इन सब बातों के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ जो एक मसीही नज़्म ज़ब्त के लिए ज़रूरी है। लेकिन अक्सर औक़ात हमने उन चीज़ों पर तवज्जो करते हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं कि हमारी उसके साथ रफ़ाकत होनी चाहिए। रफ़ाकत दुआ नहीं, जबकि दुआ करना अच्छी बात है। रफ़ाकत को रोज़ा नहीं है, जबकि रोज़ा रखना अच्छी बात है। रफ़ाकत में खुदा के कलाम को पढ़ना, मुतालिया करना, रियाजत करना नहीं, जबकि कलाम पढ़ना अच्छी बात है। लेकिन यहाँ इनका ख़ास मकसद ये है कि उस मंजिल तक पहुँचे जो उसमें है। यीशु ने फरमाया, हमेशा की ज़िंदगी ये है कि तुम उसको जानो तुम उसको जानो जिसने उसको बेचा है। देखिए, हम अक्सर दफ़ा खुद को मुतमईन कर लेते हैं रफ़ाकत के ऐसे दर्जे पर जो बहुत बहुत ज़्यादा नीचे दर्जे पर होती है, जिस दर्जे पर उसे नहीं होना चाहिए। आज के जदीद मसीहों के अंदर इस मसले की वजह, अगर आप 50 या 100 साल पीछे चले जाते हैं, आज के जदीद मसीही हत्ता कि उनके साए में भी खड़े नहीं रह सकते। अब उनके पास आज के दौर की जदीद टेक्नोलॉजी, टीवी, टेलीफोन नहीं थे, लेकिन उन्होंने खुदा की कुदरतों के कामों पर तवज्जो की, उसके कलाम का इंतजार किया और सिर्फ उसी की बात सोचते रहे, सिर्फ उसी के ख्यालात में रहते थे। लेकिन आजकल हमारी जिंदगी बड़ी मसरूफ़ है। टेलीविज़नों को अपने ऊपर चीखते चिल्लाते देखते, हम समाजी राब्तों के प्लेटफार्मों में खुद को उलझे हुए देखते हैं। हम अपनी ज़िंदगियों में खींचातानी और दौड़ धूप को अपनी पेशावर ज़िंदगियों में देखते हैं, जबकि हमारे पास खुदा पर तवज्जो करने के लिए शाज़ो नादर ही वक्त होता है।
جب ہم دعا کے لیے آتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ صرف آدھا گھنٹہ ہی تو گزارنا ہے اور اس میں سے بھی خدا سے بہت کچھ مانگتے ہیں. لیکن دعا کرنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم خدا سے مانگتے رہیں، بلکہ دعا کا مطلب ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں بیٹھیں اور خدا کا انتظار کریں تاکہ وہ واپس آپ سے بات کر سکے، تاکہ آپ پر وہ خود کو ظاہر کر سکے. یہاں ایک بات ہے کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، وہ نامعلوم خدا ہے. اس نے ہمیں یہ کتاب دی ہے اور اس نے ہم کو اپنا ظہور عطا کیا ہے تاکہ ہم اس کے ہر ایک عکس کو دیکھ سکیں جو کچھ وہ ہے. لیکن اس ظہور میں وہ سب کچھ نہیں ہے، اور اسی طرح ہر چیز اس نے اس کتاب میں نہیں لکھی ہے. میں آج صبح ایک بھائی سے بات کر رہا تھا، میں نے اس کو بتایا کہ اگر میری کوئی خودکار دستاویز ہوتی تو آپ میری خودکار دستاویز پڑھ لیتے. ہرگز مطلب نہیں کہ آپ مجھے جانتے ہیں بلکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ وہی جانتے ہیں جو آپ نے پڑھا ہے. اور ہم کلام کو پڑھ سکتے ہیں اور ہمیں کلام کو پڑھنا چاہیے. ان حوالوں کے وسیلہ سے جو زندگی کے مسائل کا حل ہے، ہمیں ضرور اس کو پڑھنا چاہیے. لیکن یہ کوئی منزل نہیں ہے، بلکہ اس کو جاننا ہی ہماری اصلی منزل ہے. ہنوک کے پاس کوئی بائبل نہیں تھی. ہنوک کے پاس نہ ہی بائبل تھی اور نہ ہی کوئی پاسٹر تھا. اس کے پاس کچھ نہیں تھا، حتیٰ کہ اس کے پاس کوئی عہد بھی نہیں تھا. لیکن کلام بتاتا ہے کہ وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا. دوسرے لفظوں میں وہ خدا کے ساتھ ایسی رفاقت کے ساتھ چلا، بغیر بائبل کے، بغیر کسی پادری کے، بغیر کسی کلیسیا کے، اور وہ خدا کے ساتھ ایسی رفاقت کے ساتھ چلا کہ خدا نے اس سے کہا کہ تو میرا ہے اور میں تجھے اپنے پاس لیے چلتا ہوں. ایسی رفاقت کا ایک درجہ ہوتا ہے جس کی طے کو ہم نے ابھی تک خرچہ تک نہیں. میں آپ کے متعلق تو نہیں جانتا، لیکن میں اپنے باطن میں بے حد بھوکا رہتا ہوں. 38 سال گزر چکے ہیں جب اس نے مجھے گلی میں چھوا تھا اور میں نے اس کو جاننا چاہتا تھا، اور میں اس کو جاننے کے لیے اندر ہی اندر جلتا رہتا تھا. اے خدا مجھے اپنے اور نزدیک لے چل. ہم سب کتنی آسانی سے اپنی نجات کے تجربہ کے عادی بن جاتے ہیں. پچھلے ہفتے جب کلیسیا کے کام بندہ منادی کر رہا تھا، ہم نے دعا پر نظر کی یا کلام کے مطالعہ کو دیکھا. مجھے دعا کرنی چاہیے، دعا کے لیے جانا ہے. دراصل مجھے اپنے خداوند کے پاس جانا چاہیے، مجھے اس کی حضوری میں بیٹھنا چاہیے، مجھے دراصل خود کو اس پر ظاہر کر دینا چاہیے، اور اس سے کہوں گا کہ وہ بھی خود کو مجھ پر ظاہر کر دے. آپ جانتے ہیں کہ نجات کا ہرگز مطلب نہیں کہ یہی آخری انجام ہے، بلکہ یہ ہماری نجات اس کو جاننے کے لیے ہمارے سفر کی شروعات ہوتی ہے. میرا مطلب ہے کہ ابدی مستقبل میں 10,000 سال بھی ہوں، ہم پھر بھی نہیں کہہ سکتے کہ اے خدا آپ کا شکریہ، میں 10,000 سال پہلے نجات یافتہ ہو گیا تھا. یقینی طور پر اس سے بھی زیادہ ہمارے پاس خدا میں تجربات ہونے چاہیے، اور یہی وہ سب کچھ ہے جس کی ہم سب کو ضرورت ہونی چاہیے. ہمیں خدا کے ساتھ ایک تجربے کی ضرورت ہوتی ہے. میرا مطلب ہے کہ یہ ایسا کچھ مافوق الفطرت ہونا چاہیے جو ہماری زندگیوں کو ہلا کر رکھ دے. لیکن کتنے لوگ دعا میں مانگتے اور پکارتے ہیں. دیکھیے، میں ایک اور چرچ سروس کرنی نہیں چاہتا ہوں، بلکہ میں اس کی طرف دیکھتا ہوں. میں ایک اور عبادت کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ میں اس کی طرف دیکھتا ہوں. اور اسی طرح حوالہ فرماتا ہے کہ ہمارا چال چلن خدا کے لائق ہونا چاہیے جو ہمیں بلاتا ہے، جس نے ہماری زندگی میں بلاہٹ عطا کی. افسیوں باب 4 آیت 1 میں پالوس رسول فرماتے ہیں، بس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو. اب آپ چاہتے ہیں کہ بہت سارے بلائے گئے ہیں جو چلتے ہیں، لیکن ان میں سے بہت سارے اس کے لائق نہیں چلتے ہیں، یہاں حتیٰ کہ وہ اس کے بارے میں ذرا بھی نہیں جانتے کہ رسول دراصل کس کی بات کر رہا ہے. جب ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے لائق چال چلو تو سمجھتے ہیں کہ بے گناہ ہو کر چلیں. کیا ایسا ہی کچھ آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہے؟ جبکہ بے شک گناہ ہمیشہ برا ہوتا ہے، لیکن رسول اس کی بات نہیں کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بلاوے کے لائق چال چلو. آپ اس کائنات کے خالق کے وسیلہ سے بلائے گئے ہیں تاکہ اس کی رفاقت میں چلے. میرے بھائی اٹھو اور جلدی کرو اور اپنی محنت کے وسیلہ سے اپنی نعمت کو چمکا دو، اور جلدی سے داخل ہو کر اپنے اور قریبی تعلق کو اس کے ساتھ قائم کر لو. جی ہاں، ہم ہر قسم کے کام کرتے ہیں، دعا، روزے، کلام کو پڑھتے اور ریاضت کرتے، عبادت کرتے، ہم سب قسم کے کام کرتے ہیں، لیکن وہ محض کام ہے، جبکہ آخری منزل اس کے ساتھ ہماری رفاقت ہے. اور اگر ہم صرف چل رہے ہیں بغیر اپنی منزل پر اپنی توجہ کیے، ہم بھی اسرائیل کی قوم کی مانند ہیں. ہم اسی چٹان کے 40 سال تک چل رہے ہیں. ہماری ہڈیاں سفید ہو چکی ہیں، ہماری لاشیں بیابان میں گر چکی ہیں.
کبھی بھی خدا کے وعدے کے پاس نہیں آتے. کیا یہ خوفناک دکھائی نہیں دیتا؟ جبکہ مالک ہمیں بلا رہا ہے اور ہم بس چلتے ہوئے مصروف ہیں، جبکہ ہم کبھی بھی اس کے پاس نہیں گئے کیونکہ ہم نے کبھی اس کی طرح دیکھا ہی نہیں. یہ بادشاہ کی اولاد کے لیے بڑی خوفناک بات ہے کہ وہ بادشاہ کی میز پر بھوکے رہ جائے. لیکن اگر آپ نہیں جانتے کہ آپ کیوں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آپ کبھی نہیں کھا سکیں گے. اس کے اور قریب آ جائے. کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بہت آسان ہے. بنی نوع انسان کسی بھی عادت کے عادی بن سکتے ہیں. کیا آپ نے کبھی غور کیا آپ کتنے عادی ہیں؟ یہ بڑی بری صورتحال ہو سکتی ہے، آپ اسے پسند نہیں کرتے ہیں کیونکہ آپ یہ بڑی اچھی صورتحال بن سکتی ہے جسے آپ چھوڑنا نہیں چاہیں گے کیونکہ یہ مہینوں سے نہیں بلکہ پرانے اسکول کے دور سے چلی آتی ہے. یہ عام سی بات ہے اور ہم کسی بھی چیز کو اپنا لیتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت دفعہ ہم اپناتے ہیں نجات کے درجے میں رہنے کے لیے، جس کی وجہ سے خدا ہم پر توجہ نہیں کرتا. یہ بڑی سخت بات ہوگی کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتا. کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کیوں بیمار ہوتے ہیں؟ ہم بہت دور جا چکے ہیں، ہم بہت دور ہیں. اس نے فرمایا کہ میں یہ ہوا رافع ہوں جو تجھے شفا دیتا ہوں. تو پھر یہ میرے ساتھ کیسے ممکن ہے کہ میں اب تک بیمار ہوں؟ مجھے اپنی طرف سے اس کے نزدیک اور نزدیک جانے کی ضرورت رہتی ہے. میں کسی کو ملامت نہیں کر رہا ہوں. ہمیں مسلسل اس کے نزدیک اور نزدیک اور نزدیک جانے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ایسا نور ہے جس کو کوئی انسان چھو نہیں سکتا. اس کے آس پاس کہیں تاریکی نہیں ہے. لیکن بہت دفعہ ہم محسوس کرتے ہیں ٹھیک ہے میں ابلیس سے لڑوں گا، ابلیس سے لڑوں گا. میں آپ کو ایماندار سے بتاتا ہوں کہ میں ابلیس سے نہیں لڑتا ہوں. میں تو حتیٰ کہ ابلیس کے بارے میں سوچتا بھی نہیں. اس کی میری زندگی میں کوئی حقیقت نہیں ہے کیونکہ کئی سال پہلے میں نے جانا کہ سب سے بڑا ابلیس تو میں خود ہوں. میں نے خود اپنی زندگی کو جہنم بنایا ہوا ہے بجائے کہ انکار کروں. لیکن میں جیسے جیسے خدا کے پاس گیا تو میں نے جانا کہ اس نے میری زندگی کے ان حصوں کو نشانہ لگایا. سنیے میں ذات خود اس بات کو نہیں جان سکا جبکہ میری ذاتی مرضی خدا کے مرضی کے منافی ہے اور میں اس کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں. جبکہ سارے مسئلے کی جڑ محض شیطان ہی نہیں ہے بلکہ یہ میں ہوں جس نے اپنے دل کی نجی سرکشی کو خدا کی مرضی کے مطابق درست نہیں کیا تھا. خدا کی مرضی کے لیے یہاں بڑی خاموشی ہے. آپ کی نجات ایک مقام ہے جہاں خدا چاہتا ہے کہ آپ چلیں پھریں. وہ نہ صرف چاہتا ہے کہ آپ چلیں بلکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ ایسے مقام تک چلیں اور وہ مقام خدا کو جاننا ہے. جیسا کہ کوئی شخص یہ کہے گا کہ میرے بھائی میں خدا کو جانتا ہوں. جی ہاں یہاں وہ بات ہے جو آپ نہیں جانتے. خدا لامحدود ہے، آپ محدود ہیں. آپ کبھی بھی اس کے متعلق کسی چیز کو نہیں جان سکتے. آپ کبھی بھی اس کے متعلق کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتے کیونکہ آپ کے دماغ اتنے بڑے نہیں ہیں. بے شک یہ سائز میں بڑے ہو سکتے ہیں. آپ خدا کے بارے میں بے شک سب کچھ نہیں جان سکتے. ہم میں سے کوئی بھی اس کو اتنا نہیں جانتا جتنا کہ ہمیں اس کو جاننا چاہیے. لیکن ہماری زندگیوں کو اس منزل کی طرح رواں دواں رہنا چاہیے. آئے میں آپ کو متی کی انجیل باب 14 میں سے دکھاتا ہوں. ہم جلدی سے اس تشبیہ کو دیکھیں گے جس کی میں بات کر رہا ہوں. یہ پترس کے پانی پر چلنے کا واقعہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ سارے شاگرد کشتی میں سوار تھے. یسوع ان کے ساتھ نہیں تھے جبکہ وہ کنارے پر تھے تاکہ وہ بھیڑ کو رخصت کر سکیں. وہ سب کشتی میں سوار تھے جبکہ کشتی جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی. بڑے ڈر گئے تھے. اور میرا ایمان ہے کہ یہ رات کا چوتھا پہر ہوگا اور یا تیسرا پہر رات کا ہوگا جب یسوع پانی پر چلتا ان کے پاس آیا. اور وہ سوچنے لگے کہ شاید یہ بھوت ہے اور ڈر کر چلانے لگے کیونکہ وہ سب سہمے ہوئے تھے. لیکن پترس نے کہا کہ اے خداوند اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں. اور بالکل جس طرح خداوند نے آپ کو نئی پیدائش کے تجربہ کے وسیلہ سے بلایا اسی نے پترس کو بلایا اور اس نے کہا آ جا. اب بالکل اسی وقت بائبل بتاتی ہے پترس کشتی سے اتر آیا، یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا. اب یہاں میں دو طرح کے مسیحوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. ایک وہ جو وہ کیا فرمایا، پترس کشتی سے اتر کر پانی پر چلنے لگا. آخری 4 الفاظ یسوع کے پاس جانے کے لیے. یہی آپ کی منزل ہے، یسوع کے پاس جانے کے لیے. بس 2 طرح کے مسیحی ہوتے ہیں. ایک وہ جو کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں
पुरसकून, बिल्कुल महफूज। मैं जानता हूं कि मैं जहन्नम नहीं जाऊंगा, मैं तो कश्ती में हूं, लेकिन फिर दूसरी किस्म के मसीही जो कश्ती से उतरकर मंजिल की तरफ बढ़ते हैं ताकि यीशु के पास चले जाए। मेरे अजीजों, हमें खुद को हिलाने की जरूरत है। देखिए, हमारे इस मुल्क में पहले से हमें ज्यादा खुदा की जरूरत है। हमारे पास कारपोरेट नौकरियां हैं, हमारे पास जबरदस्त कैरियर हैं, हम इस जमीन पर सबसे ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, चीजें बदल रही हैं और एक ऐसा वक्त आ रहा है जब आपको खुदा की जरूरत पड़ेगी, आपको उसकी जरूरत होगी। आपको अगला खाना इस बात की बुनियाद पर मिलेगा कि आप कितना खुदा पर भरोसा रखते हैं। आपकी जिंदगी की रौनक, ऐसी जिंदगी जो आप गुजारते हैं, हो सकता है ये खुदा पर इंसार करती हो। हमने बहुत सी कहानियां सुनी हैं, बल्कि मैंने पुराने खादमों से कहानियां सुनी हैं। एक औरत थी जो अपने बच्चों के साथ जंगल में रहती थी। जो कुछ भी उनके पास था वो सब खत्म हो चुका था, उसके पास कोई राह नहीं थी, वो नहीं जानती थी कि क्या करे। बच्चे भूखे थे और उसने मेज पर प्लेटें लगाई, खाली प्लेटें, और उन सब ने अपने सरों को झुकाया और दुआ करने लगे। इसी दौरान वो नहीं जानती थी, बहुत दूर से, कई मीलों से एक खादिम था जिससे खुदा बात कर रहा था, और खुदा ने उस खादिम से कहा कि जाओ और अपने ट्रक को खाने पीने की अशिया से भर लो, और जब तुम ट्रक को भर लो तो मैं बताऊंगा कि कहाँ जाना। और उसने ट्रक चलाना शुरू किया, और खुदा ने उसको बताया कि दाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो, सीधे ले लो, और फिर सीधा उस औरत के घर के दरवाजे के सामने जाकर रुक गया। उसने कहा कि मैं नहीं जानता कि, लेकिन खुदा ने मुझे भेजा कि ये अशिया मैं आपको दूं। लेकिन अब जानते हैं कि हमें खुदा की कभी इस तरह जरूरत नहीं रही। अब मैं आपको कुछ और बताता हूं, आप इस म्यार तक एक ही दिन में नहीं पहुंच सकते हैं। जब आप पर खौफ छा जाता है, जब आपकी वीरानी आप पर छा जाती है, तब तुम मुझे पुकारोगे, और सहीफा फरमाता है मैं तुमको जवाब नहीं दूंगा। हाँ, आप देखते हैं कि बहुत दफा हम खुदा के बारे में बेहिस बन जाते हैं। ठीक है, मैं दुआ करनी चाहता हूं, लेकिन मेरा टेलीविजन प्रोग्राम भी चल रहा है, और हम खुदा को बहुत कम अहमियत देते हैं, और फिर हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें ज्यादा अहमियत दे। खुदा हिसाब किताब की कोई मसवात नहीं है, और ना ही वो अलगोरिथम है। वो एक शख्सियत है, उसके भी वैसे ही जज्बात हैं जैसे आपके हैं। वो निकाले जाने को महसूस करता है, वह महसूस करता है जब उसको रद्द किया जाता है, और इसलिए वो सिर्फ हिसाबी अलगोरिथम नहीं है जिसको आप सहीफे के मंत्र से जाप सकते हैं और तेजी से, और जिन बोतल से बाहर निकला है। लेकिन हमारा ऐसा खुदा नहीं है, ऐसा खुदा नहीं है। उसने अपने बेटे को सलीब पर मरने के लिए भेजा ताकि हम उसके साथ ताल्लुक कायम रख सकें। खुदा का शुक्र हो कि आप बचाए जा चुके हैं। खुदा का शुक्र हो कि आपके पास रूहुल कुद्दस है। लेकिन यह कोई ऐसा मंजर नहीं है जहां वो हमें लेकर जाना चाहता है। आप जानते हैं कि कलीसिया में एक दौर था जब अगर कोई मसीही औरत दीवार के साथ साथ चलती थी, सारे मर्द हजरात उसको रास्ता देते और अपने हैट उतार लेते थे। एक ऐसा दौर था जब कोई गुनेगार रासबाजों की मजलिस में नहीं बैठता था, लेकिन आजकल गुनेगार पुलपट के पीछे खड़े होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने खुदा के जलाल को खो दिया है। सही वह फरमाता है कि किसने इस घर को, इसकी हशमत को देखा है, लेकिन अब आप उसको कैसे देखते हैं? खुदा की जुम्बश, रूहुल कुद्दस, खुदा की कुदरत सब है, लेकिन जा चुकी है, इसलिए कि मसीहों की तमन्नाएं ऊंची हो चुकी हैं, और उनकी ख्वाहिशें और आरज़ुएं बढ़ चुकी हैं, बजाय कि खुदा को अपनी जिंदगी ऊंचाई पर रखें जो सबसे बुलंद बाला है। जी हाँ, हम सब से किसी ना किसी तरह से गलतियां होती हैं, या दूसरे मानों में हम खुदा को वैसी इज्जत नहीं देते जिसके वो काबिल था, और खुदा हमें वापस बुला रहा है, और खुदा हमें वापस बुला रहा है। वो हमें अपने साथ अपनी रफाकत के वसीला से वापस बुला रहा, और हम सबको खुदा का शुक्र करना चाहिए। अगर मुझे सजा मिलती है तो मैं सजा कबूल करूंगा, लेकिन ऐ खुदा अपने रूहुल कुद्दस को मुझसे जुदा ना करना।
اپنی حضوری میں چلنے کے لیے میری مدد کر۔ اگر میں لڑکھڑا جاؤں، بھٹک جاؤں اور تاریکی میں گم ہو جاؤں، اے خدا مجھے اٹھانا اور میری مدد کرنا، کیونکہ میں واپس گھر آنا چاہتا ہوں۔ آپ جب مصر بیٹے کی طرف دیکھتے ہیں، مصر بیٹے نے اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ دیا۔ کیا آپ میری دانش میں مصر بیٹے نے کھیتوں کو دیکھا اور پھر اپنے دوستوں کو دیکھا جو پی رہے تھے اور مزے کر رہے تھے اور وہ اپنے اچھے وقت کا لطف اٹھا رہے تھے، اور اس وقت اس کے دل میں بھی خواہش اٹھی میں بھی ان کی مانند لطف لینا چاہوں گا جیسے کہ ہالی ووڈ کے لوگ۔ ہم ریپ انڈسٹری کو دیکھتے ہیں، ہم دنیا میں لوگوں کی رنگینی کو دیکھتے ہیں، کیونکہ شیطان ان چیزوں کو بڑا خوبصورت بناتا ہے۔ ہم لوگ مصر بیٹے کی طرح ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں نہ جانتے ہوئے۔ ہم نے اپنے باپ کے گھر کی حشمت کو چھوڑ دیا ہے، لیکن نیزے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمیں سے اکثر پہلے ہی نیزوں کی چھاؤں میں بیٹھے ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ واپس کیسے جائیں۔ ایسا کرنے کے لیے آپ کو مصر بیٹے کی طرح کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ خود ہی آ جائیں، اپنے صحیح ذہن کے ساتھ آ جائیں، اٹھیں، توبہ کریں اور باپ کے گھر کی طرف واپس آ جائیں۔ توجہ کریں کہ باپ پہلے ہی سے جانتا ہے کہ بیٹا جا چکا ہے۔ باپ نے کسی کو نہیں بھیجا کہ جا کر اسے واپس لے آئے۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس نے کسی کو نہیں بھیجا، وہ وہیں بیٹھا رہا اور انتظار کیا۔ ہم میں سے اکثر لوگ نہیں سیکھتے جب حقیقت ہمارے تماچے مارتی ہے۔ میں اسی طرح کا ہوں، میں سمجھ آتا ہوں، اس کی آپ کو ضرورت ہے، یہی آپ کی ضرورت ہے۔ جب تک حقیقت آپ کی زندگی اس طرح سے چھو نہیں لیتی، تب تک آپ ٹوٹے ہوئے اور شکستہ رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم میں سے کچھ لوگ سیکھتے ہیں، شاید زیادہ تر اسی طرح سیکھتے ہیں، لہذا تیروں کے نشتر وہاں ہوتے ہیں۔ لیکن مصر بیٹا خود بخود واپس آیا اور اپنے باپ کے گھر کو لوٹ آیا۔ میرے عزیزو، اسی طرح مجھے اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے، یعنی ہم سب کو اپنے باپ کے گھر کو لوٹ جانا چاہیے۔ ایک منٹ انتظار کریں، میں اس کی برکت کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں اس کے سارے فاقت کی دولت کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، جو ہی مصر بیٹا گھر کو لوٹتا ہے تو باپ ایسے تھا جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اس نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اور اگر ہم خدا کے پاس واپس آ جاتا ہے تو وہ اس بات کو خاطر میں کبھی نہیں لائے گا کہ ہم کبھی بے وقوف تھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اپنے کیریئر کو اپنے یسوع اور اپنے بیچ میں مت آنے دیں۔ میں چرچ میں کام کرتا ہوں، یہی میرا کام ہے، میں بذات خود مصروف رہتا ہوں، حتیٰ کہ خدا کے کام کرنے کے باوجود یہی کام رشتوں کے درمیان آ کھڑا ہوتا ہے۔ اور میں یہاں صحیح جگہ پر بالکل گھیرے میں رہتا ہوں۔ بعض اوقات میں چیزوں کو دھکیل دیتا ہوں اور بعض اوقات میں اپنے ذہن میں اندازہ لگا لیتا ہوں مجھے اب چھوڑ دینا چاہیے۔ میں کافی کا کپ بھی نہیں لیتا اور سیدھے چرچ چلا آتا ہوں۔ مجھے اس کی حضوری میں چلنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور میری زندگی میں ایک ایسا وقت تھا جب میں جلدی آ جاتا اور دعا کرنے لگ جاتا، اور پھر مجھے یاد نہیں کہ میں کتنی دیر رکتا اور پھر واپس اپنے دن کو شروع کرتا تھا۔ لیکن پھر بھی میں ایک بار ایک آواز کو سنتا جو کہ بہت ہی قیمتی تھی، اور وہ مجھ سے کہتا کہ کیا تم کچھ دیر اور رک سکتے ہو؟ دیکھیے، جب ہم اپنے نظم و ضبط میں رہتے ہیں اور جب ہم خدا کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف 5 منٹ، اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ کو 5 منٹ کے $50 ملے یا جو کچھ بھی ہو، لیکن ہماری رفاقت محبت کی بنا پر ہونی چاہیے، ایسی ہی ہونی چاہیے۔ میں یہاں موجود ہوں، میں آپ کے پاس نزدیکی چاہتا ہوں۔ آج کی صبح یہی میرا دل ہے، یہ آپ کا دل ہونا چاہیے۔ میں آپ کا دل چاہتا ہوں اپنی کیفیت میں مصرف ہو جائے تاکہ آپ اس کے اور نزدیک آ جائیں۔ میں آپ کی حضوری میں وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، یہ کوئی بڑے بڑے جذبات کا دکھاوا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بہت زیادہ مذہبی دکھاوا ہے، بلکہ یہ آپ کے اندر کی تڑپ ہے۔ اور خدا میں ہر ایک چیز کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، اور خدا میں تیرا شکر ہے، میری بیوی کے لیے تیرا شکر ہے، بچوں کے لیے، پوتے پوتیوں کے لیے تیرا شکر ہے، اور اے خدا میں تیرا شکر ہے۔ میرا خیال ہے کہ خدا نے مجھے گھر دیا ہے، اس نے مجھے خدمت عطا کی ہے اور مجھے پیسے دیے ہیں تاکہ میں اپنے گھرانے کو خوراک دے سکوں۔ اے خدا، ان سب چیزوں کے لیے تیرا شکر ہو، لیکن میں اس کو چاہتا ہوں، میں اس کے ساتھ ایک گہری وفادار وابستگی چاہتا ہوں۔ وہ پانی پر چلنے لگا یسوع کے پاس جانے کے لیے، اس کے پاس منزل تھی، اور یہی ہم سب کی ہونی چاہیے۔ اور آج کے دن ہماری نجات پاس ہمیں منزل کے تعین کی ضرورت ہے، اور وجہ کی تاکہ ہم یہ زندگی گزار سکیں۔ کیوں ہم مسیحی کے طور پر زندہ ہیں؟ کیوں ہم چل رہے ہیں؟ کیوں ہم مسیحیوں کے طور پر زندہ ہیں؟ کیوں ہم چل رہے ہیں؟ تاکہ ہم اس منزل کو حاصل کر سکیں
یہ ہے جو کچھ یسوع نے فرمایا. اور بعض کا ہم سوچتے ہیں اور اسے ابتدائی نجات کے تجربہ کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ. یسوع نے فرمایا، اے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگ میں سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. اور ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن یہ تو ان لوگوں سے کہا گیا جو غیر نجات یافتہ ہیں، تاکہ وہ یسوع کے پاس آ کر آرام پائے. نہیں، اگر آپ مسیح ہیں، اگر آپ بوجھ کے نیچے ہیں، دبے ہوئے ہیں، تب آپ یسوع کے پاس آ سکتے ہیں اور آپ اور زیادہ آرام پا سکتے ہیں. نزدیک 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 نزدیک. ٹی وی کو بند کر لے. جب میں ایک جوان مسیحی تھا اور میں نجات چاہتا ہوا تھا اور میں اسمبلی آف گاڈ جاتا تھا، تب انہوں نے ایک تحریک چلائی کہ اپنے ٹی وی بیچ ڈالو، گھروں سے نکال دو، یہ ایک آنکھ والا ابلیس ہے. اور یہ سچ ہے، یہ ایک آنکھ والا ابلیس ہے. لیکن میں نے ایسا نہیں کیا. اور ایک جوان مسیحی کے طور پر میں نے خدا سے کہا کہ میں اس پر غالب آنا چاہتا ہوں، مجھے اس ٹیلی ویژن کے لیے تیری قوت چاہیے. آج میری ٹیلی ویژن کو دیکھنے کی عادت صفر ہے، صفر. میں ٹی وی پر کچھ بھی نہیں دیکھتا ہوں، اس کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو. اسی طرح ہمیں چلنے کی ضرورت ہوتی ہے. بس میں کہوں گا ٹھیک ہے، میں اس کی تار کو نکال کر اس کا رخ دیوار کی طرف کر دیتا ہوں، دیوار کی طرف پھیر دیتا ہوں، اور آپ بہت تیزی سے ایسا کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ہر ایک چیز کو ہماری زندگی میں کمتر ہونا چاہیے تاکہ ہم خدا کی حیثیت کو اوپر رکھ سکیں. میں آج آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اپنی ذاتی زندگی میں دیکھیں اور جانیں کہ آپ نے یسوع کی بجائے کن چیزوں کو اپنی بلندی پر رکھا ہوا ہے، یعنی خداوند کے ساتھ ہماری رفاقت میں. دیکھیے، تعلق ایک ہی دن میں قائم نہیں ہو جاتا. جب مصیبتیں قوم پر آتی ہیں تو ہم بچ نہیں سکتے اور کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں تو ہمیشہ سے تعلق میں قائم رہا تھا. تعلقات کو بنانے کے لیے کئی سال لگ جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ میں اور سسٹر لنکا ہم بہت عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں قائم تھے. شاید میں 18 سال کا تھا اور وہ 17 سال کی تھی. 2 دن گزارے تھے، ہمارا تعلق بڑا مضبوط بن چکا تھا. میں اس کو جانتا تھا، میں اس زمین پر کسی سے بھی زیادہ اس کو جانتا ہوں اور اسی طرح وہ مجھے جانتی ہیں. بعض کا تو اسے کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اور میں اس کی جنبش سے سمجھ جاتا ہوں کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں. لیکن ایسا تب ہوتا ہے جب آپ اپنے تعلق کی کاش کرتے ہیں، اور خدا بھی ہمارا تعلق چاہتا ہے. یا پرانے عہد نامہ میں کون سا صحیح فرماتا ہے، فی الحقیقت میرے لوگ احمق ہیں، انہوں نے مجھے نہیں پہچانا. بے شک وہ فرماتا ہے کہ تمہاری راہ میری راہ نہیں ہے، لیکن ہم خدا کو ایکتا میں رکھنا چاہتے ہیں جیسے ہم ہیں. اور ایسا کرنے کی بجائے آئے خدا کی الہی سایہ میں رہیں اور اسے جانیں کہ وہ کون ہے. وہ کون ہے؟ آئے صرف اس کے عجائب پر نظر کریں. دیکھیں وہ آپ کو کتنی دیر تک برداشت کرتا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ سب کبھی نہ کبھی ایک بار تو ضرور الجھے ہوں گے. ہاں 2 مرتبہ، جبکہ حقیقت ہے کہ ہزاروں دفعہ. اور ابھی خدا انتظار کر، جبکہ حقیقت ہے کہ ہزاروں دفعہ. اور ابھی بھی خدا انتظار کرتا ہے تحمل کے ساتھ. وہ اپنی چاہت کا انتظار کرتا ہے. لیکن یہ میرے اور آپ کے لیے کتنی شرم کی بات ہے. ہر چیز کا خالق وہ انتظار کرتا ہے تاکہ اس کی مخلوق اس کو چاہے، اور پھر وہ ہمیشہ ہمارے پاس ہے. یہ فرماتا ہے کہ آئیں اپنے باطن میں ہلچل کو جانیں، آئیں اپنی انا کو چھوڑ کر تسلیم کر لیں کہ ہمیں اس کی حضوری میں رہنا چاہیے، ہمیں اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھنا چاہیے. ہمیں اس کو جاننے کی ضرورت ہے. یہ کافی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ میں مسیحی ہوں، لیکن در حقیقت ہمیں اس کو جاننے کی ضرورت ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ کو ملامت کرنا میرا مقصد نہیں تھا، میرا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا. میں اپنے دل میں کانپ رہا ہوں کیونکہ میں پچھلے 3 ہفتوں سے میں ان باتوں پر کلام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں ان کو بالکل صحیح انداز میں پیش نہیں کر سکا ہوں. لیکن ہم اس وقت تک اس پر کام کرتے رہیں جب تک ہم ٹھیک نہیں ہو جاتے. ہمیں اس کے ساتھ سچے تعلق کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے جس کی وہ امید کرتا ہے. آمین. خدا کی تمجید. آج کے دن اس کمرے میں موجود سبھی لوگ میرے ساتھ اپنے سروں کو جھکائیں گے. اے باپ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیرا شکر کرتے ہیں. اے خدا، اپنی مرضی کو ہمارے دلوں میں ڈال دے تاکہ ہم اس دنیا کی حماقتوں سے بچ سکیں، تاکہ ہم آپ کے ساتھ اپنی رفاقت رکھ سکیں. اے خدا، میری زندگی میں جیسا کام کرتے ہیں اسی طرح جو لوگ میری آواز کو سنتے ہیں ان کی زندگی میں ویسا ہی کام کریں. اور اے خدا، الہیاتی نظریے سے بڑھ کر ہم سے بات کرنا شروع کر. اے خدا، ہماری دعائیہ زندگی کے پیش نظر ہم سے بات کر اور ہماری روزے والی زندگی کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ حقیقی تعلق کو قائم کر تاکہ ہم آپ کو جان سکیں، آپ کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی قدرت کو. آئے سبھی لوگ اس کمرے میں موجود لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر خدا سے دعا کریں.
اور خدا سے کہیں کہ اے خدا میں آپ کے ساتھ گہری محبت کرنا چاہتا ہوں، میں آج آپ کو بہتر طور پر جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ میں آپ کو اتنا نہیں جانتا جتنا کہ مجھے جاننا چاہیے۔ اور خدا میں آپ کو جاننا چاہتا ہوں، مجھے اپنا جلال دکھا، خود کو مجھ پر ظاہر کر کے اے خدا مجھ پر ظاہر ہو، میری مدد کر تاکہ میں تیری طرف بڑھ سکوں۔ آئیے اس کمرے میں موجود ہم سبھی لوگ خداوند اپنے خدا کے نزدیک آ جائیں۔